जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हम बात कर रहे थे उस रिपोर्ट की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। हमें अहम मेहमानों ने इस वक्त ज्वाइन किया है। वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साथ ही अमीन शहीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिसमें एज ए कम्युनिटी के तौर पर उनका भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया। अली मोहम्मद ख़ान साहब का नाम भी इस रिपोर्ट में लिया गया है। हम उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। साहब कैसे हैं? अली भाई, आपका इसके जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आपको भी कहा गया है कि आप समझते हैं कि कादियानियों को कत्ल कर देना चाहिए, और आपको एमपीज हैं, बात है कि मसला क्या है, आपको दाढ़ी वाला देख के उन्होंने ये कह दिया। और ये रिपोर्ट इतनी बेसलेस है कि मुझे ख्याल है कि कोई सी शऊर होश आदमी ने इस तरह की बात तो नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हर मुसलमान की एक तमन्ना होती है और हम जिस पे ईमान होता है, आपका भी है, मेरा भी है, शेखी साहब का भी है, आपका गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ठीक, हम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर हद तक जाने वाले लोग हैं, साथ साथ कानून को मानने वाले और रिस्पॉन्सिबल लोग और रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं। पाकिस्तान की तारीख रही है कि हमारी रियासत अल्लाह ताला के करम से कभी हमने एथनिक माइनॉरिटीज या रिलीजियस माइनॉरिटीज तो कभी हमने हमारी रियासत में परसिक्यूट नहीं किया। हाँ, कुछ इलाकों में वाक़यात हुए होंगे, इंफरादी लोगों ने कानून हाथ में लिया होगा, लेकिन हमारी रियासत हिंदुस्तान की तरह जो कश्मीर में कर रही है एथनिक क्लींजिंग, रिलीजियस बुनियादों पे कर रही है, रिलीजियस टेररिज्म कर रही है, या इसराइल जो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, अल्लाह ताला के करम से हमारी रियासत पुरअमन रियासत है, जिम्मेदार रियासत है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला के करम से, मैं चूँकि खुद एक लॉयर हूँ, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप किसी भी इंसान। अली मोहम्मद खान साहब, इसमें जो ना रिपोर्ट की खतरनाक बात यह है कि उन्होंने शुरू में टाइमलाइन दी है और सारी जिम्मेदारी रियासत पे डाल दी है कि सबसे पहले मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट में रियासत की तरफ से 54 में हुआ, फिर 56 के अंदर रेजोल्यूशन चेंज हुआ, फिर 74 में रियासत में डिक्लेयर किया, फिर 84 में लॉ आया, फिर 86 में हमारे यहाँ एक ब्लास्फेमी पाकिस्तान में लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, फिर नेशनल एक्शन प्लान भी वो कहते हैं कादियानियों के खिलाफ आया, आप अंदाजा करें, और फिर कहते हैं कि 2018 के अंदर हमें वोट देने से भी 2018 तो खैर आपका इलाका था। मुझे ये बताइए, 22 जुलाई को ये रिपोर्ट आई है, टाइमिंग इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये इतनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। पाकिस्तान का, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब से राब्ता करने की कोशिश करते रहे, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आना चाहिए। पूरी कम्युनिटी इस मुल्क के खिलाफ खड़ी हो गई है, पूरी कम्युनिटी बहसियत मजबूरी इस मुल्क के खिलाफ खड़ी हो गई है। जी, और ये सब मैं इस पे ये कहूँगा, सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत का जो हमारी वजारत खारजा है, उसकी तरफ से तो मौक़िफ़ जो है इस पे आ जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो मैंने कभी किसी के बारे में ये नहीं कहा कि किसी को आप मार दें। कादियानियत के मैं खिलाफ हूँ, रहूँगा, क्योंकि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी पैगम्बर हैं, आखिरी रसूल हैं, उनके बाद कोई नहीं आएगा। और ये लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ा जो फितना है वो कादियानियत है। लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, आईन मौजूद है और अदालतें मौजूद हैं, उसके मुताबिक जो है वो उधर उसको सजा मिलेगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी ये मुझे एक साजिश लगती है पाकिस्तान के खिलाफ कि FATF का जो एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल टाइम आ रहा है, ये हिंदुस्तान और इसराइल और उनके चेले चांटे जो उनके परवरदा, उनके पैसों पे पलने वाले लोग जो हैं, ये हिंदुस्तान के और इसराइल के एजेंडे को आगे ले जाने वाले लोग यूके में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, सब नहीं है लेकिन कुछ लोग उनमें जरूर ऐसे हैं जो उनके एजेंडे और उनके प्रोपेगेंडा को आगे लेके चलने वाले लोग हैं। मैं ये समझता हूँ इनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान को हर तरह से इस पे ऐसी पाबंदियां लगाई जाएं और पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। और ये सब आपके अपने ही आर्टिकल में आपने कुछ साल पहले इसका जिक्र किया। जी अली मोहम्मद खान साहब, मुझे अभी शहीद साहब का जाना। अस्सलाम वालेकुम शहीद साहब, देखें 1949 से लेके तमाम मुस्लिम उम्मा, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी एक साथ जद्दोजहद करते रहे, करारदाद मकासद में हम साथ रहे, इस एंटी कादियानी मूवमेंट के अंदर हम साथ रहे, एक साथ हमारी आपस में जिसे कहते हैं कि एक कैफियत के अंदर साथ था।
آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے اتحاد کے اندر رخنہ ڈالنے کے لیے اس رپورٹ نے آپ کو بحثیت مجموعی امت مسلمہ سے خارج کر کے اپنے ساتھ اکٹھا کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی جتنی بھی تردید کی جائے, جتنی بھی مذمت کی جائے, آپ بحثیت مسلمان ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے اقلیت قرار دیا جانے والا ہے. اب اس طرح کی بات اس لیے خاص طور پہ آپ کو بلایا شہزاد صاحب کہ کیا اس کی آپ کا ری ایکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ رپورٹ جو ہے اپنے اس پروگرام میں پیش کیا ہے. دیکھیے, ہمیں برطانیہ سے یا امریکہ سے کبھی بھی یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کی حمایت میں کوئی بات کرے. ٹھیک. ان کا بنیادی ہدف ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ امت مسلمہ کو توڑنے, گروپوں میں تقسیم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. دونوں ممالک پر پورا یورپ اس پر کام کرتا ہے, اور ساتھ میں خود امت کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے کبھی قادیانیوں کی صورت میں اور کبھی دیگر اس طرح کے جعلی مکاتب کی صورت میں گروپوں کو الگ کرتے ہیں اور پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اسی معاشرے میں فتنہ برپا کرتے ہیں. یہ ان کی 300-400 سالہ پرانی روش ہے, جس کا اب بھی اس کو پوری طرح سے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں پوری دنیا میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ شیعہ اور سنی کی لڑائی میں بھی برطانوی MI6 کا اور امریکن CIA کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے اگر کہیں پر شدت پسندی کی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو بظاہر آگے ہو سکتا ہے سلفی چہرہ ہو, لیکن پیچھے امریکی ہوتے ہیں. بظاہر کہیں پر اگر دھماکہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ جو دھماکہ کر رہا ہو وہ کسی مسلمان گھرانے کا بچہ ہو, لیکن پیچھے CIA, MI6 اور موساد ہوتے ہیں. اس بنیاد پر اس طرح کی جو رپورٹس ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ امت کو تقسیم کریں. شیعہ اور سنی 1400 سالوں کی پیداوار ہے, آج کی نہیں ہے, 1948 کی نہیں ہے. 1400 سالوں سے یہ دونوں مکاتب ہیں. اگرچہ بعض چیزوں میں اختلاف بھی ہے, لیکن یہ اختلاف ایک گھر کے اندر باپ اور بیٹے میں اور بھائی میں بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا. ہماری جو بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے, ہماری بنیاد قرآن کریم ہے, ہماری بنیاد رسول اللہ کی رسالت اور خاتمیت ہے, خاتم النبیین ہونا ہے, ہماری بنیاد قیامت ہے, اور باقی تمام احکام دین جن میں ہم سب کے سب مشترک ہیں اور ایک قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. اس بنیاد پر اگر کسی فرقے کو, کسی مسلک کو دوسرے سے الگ کر کے کیوں بدنام کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی ان کے انہی شاطرانہ عزائم کا ایک حصہ ہے جس کو کوئی اہمیت نہیں ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ہم یہ جو FATF کے عنوان سے جو کچھ ہو رہا ہے, خود FATF بھی اسلامی تحریکوں پر پابندیاں لگانے اور یہ جو اسلامائزیشن کا ایک عمل عوامی سطح پہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے اس کا رستہ روکنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. لہذا اس سے استفادہ برطانیہ والے کرتے ہیں, انڈینز کرتے ہیں, اسرائیلی کرتے ہیں. ورنہ ان کو اگر پریشانی ہے تو ان کو داعش سے پریشانی ہونی چاہیے, داعش کو تو وہ آباد کر رہے ہیں. ان کو اگر پریشانی ہے تو بوکو حرام سے ہونی چاہیے, ان کو تو وہ اسلحہ دے رہے ہیں. ان کو اگر پریشانی ہے تو عراق اور شام میں جس طرح کی دہشت گردی ہوئی اس کے پیچھے موجود ان محرکات سے ہونا چاہیے تھا. ان کو تو وہ افغانستان میں شفٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر داعش کو ایک نیا پلیٹ فارم دے رہے ہیں. تو اس لیے ان کا مسئلہ داعش نہیں ہے, ان کا مسئلہ مسلک نہیں ہے, ان کا مسئلہ تیسری دنیا کے ذخائر پر قبضہ اور امت اسلامی کو زیادہ سے زیادہ کمزور کرنا ہے, جو کہ مستقبل میں مغرب کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی مجموعی طور پر ایک بہت بڑا جی بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, آپ سے میں سوال یہ کروں گا کہ آپ نے بھی کہا کہ حکومت اس کا جواب دے گی, دفتر خارجہ اس کا جواب دے گا, تو اب تک 22 جولائی سے اب تک ایک تو یہ ہے کہ اب تک جواب آ جانا چاہیے. اجلاس کے اندر آپ اس مسئلے کو اٹھائیں گے پارلیمنٹ کے اندر؟ اور ایک اور چیز میں ساتھ بتا دوں کہ یہ کوئی NGO کی رپورٹ نہیں ہے, یہ کسی تھنک ٹینک کی رپورٹ نہیں ہے, یہ 44 پارلیمنٹ کے ممبران کی رپورٹ ہے. جی علی بھائی. جی اوریہ صاحب. جی میں نے کہا تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے اس رپورٹ کو؟ دیکھیں یہ موقع جو ہے, یہ آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کس ٹائمنگ پہ یہ لے کے آئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کا رسپانس حکومت سے آ جائے گا, لیکن میں اس کو ایک اور تناظر سے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو اپنی بات ہم دنیا کو بتا نہیں پاتے وہ یہ ہے
کہ ہمارے ملک میں ریاست کی کبھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ کسی بھی مائنورٹی کو ٹارگٹ کیا جائے. ہاں یہ ایک ہمارا مسلمہ ایک اصول ہے دین کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کو آخری پیغمبر نہ سمجھنے والے ہمارے دین کے مطابق مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمیں ان کو بتانا ہوگا کہ اگر کل کو کوئی خاتون 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ یا بکنگھم پیلس کے سامنے کھڑی ہو کے کہے کہ میں بھی کوئین الزبتھ ہوں، یا کل کو کوئی یو کے میں بلڈنگ کو اناؤنس کر دے کہ وہ نہیں یہ ہاؤس آف کامنز ہے، تو کیا وہ اس کو مانیں گے؟ ہم مسلمان کسی چربا کو کیسے مان لیں کہ وہ اسلام ہے اور وہ جو ہے خدا نخواستہ کوئی ملعون کوئی نیا کوئی آ گیا ہے اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے؟ یہ تو ہمارے دین کا مسئلہ ہے. لیکن ہم ہمیشہ سے جب بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہ قانون میں چینج ہوئی اور قادیانیوں کو جو ہے نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا، اس کے بعد سے آج تک جو آج ہم بات کر رہے ہیں 3 ستمبر 2020 کو کوئی ایک واقعہ نہیں بتایا جا سکتا جب ریاست پاکستان نے ہندوستان کی طرح یا اسرائیل کی طرح کوئی ایسا سٹیپ لیا ہو جہاں کسی کو پرسیکیوٹ یا کسی کو ابو دا لا ایگزیکیوٹ کرنے کی پالیسی ہو. تو یہ ایک اگر یہ ریاکشن نہ آیا تو یہ رپورٹ چلی جائے گی. مجھے صرف خوف اس بات کا ہے کیونکہ ایک پوری کی پوری کمیونٹی کی اسے ان کا نام ہے آل پارٹی پارلیمنٹیرین گروپ فار دی احمدیہ مسلم کمیونٹی. میں ان کا خیر احمدیہ مسلم نہیں کہتا اس کو، لیکن یہ پورا کے پورا یہ ایک اتھینٹیکیٹ کی صورتحال ہوگی. ہمارا موقع سنا گا آپ کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے خاموشی جو ہے یہ کسی بہت خطرناک صورتحال کی طرف لے جا سکتی ہے. ہمیں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کا جواب بالکل لازم وزارت خارجہ دے گی، اور میں تو کسی پارلیمانی امور کے وزیر کے اور حکومت کے ایک ذمہ دار ممبر کی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس طرح کی کسی بھی رپورٹ کو رد کرتے ہیں. پاکستان اللہ تعالیٰ کے کرم سے انسانی حقوق پہ اور جو ہیومن رائٹس کے جتنے بھی مسلمہ اصول ہیں اس پہ عمل کرنے والا ملک ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بیسیکلی پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور یہ ہندوستان اور اسرائیل کے دم چھلے ہیں یہ سارا کچھ کریں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں. پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی کوششیں کوئی نئی بات تو نہیں، یہ تو ان کی طرف سے پرانی سازشیں ہیں انشاءاللہ. اور اس کے خلاف حکومت ہی نہیں، اپوزیشن اور حکومت مل کے اس کو ناکام بنائے گی پوری قوم. میں عثمان صاحب ایک مزدار بات بتاؤں اس کے اندر. طاق رئیس صاحب ارساتے ہیں کہ اس رپورٹ لگتا جیسے ہے کہ قادیان ہے، مطلب حضرت مرزا غلام محمد، مسیح محمود فلانا، انگریز اپنے حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ نہیں لکھتے، حضرت نہیں لکھتے. وہ ان کو یہی کہہ رہے ہیں. تو میرا آخری سوال پوچھتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب سے کہ جس طریقے سے آپ کمیونٹی کا ذکر کیا گیا ہے، آپ کو ان کو سو کرنے کا پلان رکھتے ہیں؟ ادھر بھیجی گئی. جی علیمہ صاحب جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کا جو یہ قادیان میں لگتا ہے یہ رپورٹ بنی ہے اور قادیان سے براہ راست بھیجی گئی ہے کہ آپ جمع کر دیں. اب دیکھیں نا اس کی تو اتھینٹسٹی کا اس کا اندازہ لگا لیں کہ افضل خان صاحب کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے جو مانچسٹر سے رکن پارلیمنٹ ہیں برطانیہ کے، انہوں نے ڈینائی کیا ہے. میری 5 منٹ پہلے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے لائر کے ذریعے ان کو سو کرنے کا بھی پلان بنایا ہوا ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں شہیدی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ بھی کوئی سو کرنے کا پلان رکھیں؟ سارے علماء مل کے کہ جس طریقے سے ملائن کیا گیا اس رپورٹ کے اندر. دیکھیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں مجموعی طور پر کہ امریکی پالیسی اور برطانوی پالیسیز اسلام مخالف پالیسیز ہیں، اور اس کے نتیجے میں جہاں کہیں پر بھی ان کا اثر و رسوخ بڑھے گا وہاں پر فتنہ ضرور پیدا ہوگا. میں عموماً حکومتی جو موقف ہوتا ہے اس کو ایک سرکاری موقف کے طور پر تو ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے، لیکن اس کی بیس نہیں ہوتی. آپ 1000 امریکیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، برطانویوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ہم بڑے شریف ہیں اور ہم بڑے دہشت گردی سے دور ہیں. بھائی ان کو کیا نہیں پتا؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ کیا وہ خود دہشت گردوں کی ماں نہیں ہے؟ کیا وہ خود دہشت گردوں کے بڑے بڑے آرگنائزیشن عالمی سطح پہ ان کو وہ پالتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے اور دہشت گردی افورڈ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آپ کے 2-4 بیانات اور ایک میٹنگ سے گویا وہ سمجھ جائیں گے، یہ تو بچگانہ بات ہے نا. تو وہ اصل میں دہشت گردی کی ماں یہی ممالک ہیں. اب جب ان کی یہ صورتحال ہے تو ان کے خلاف ہم تو بالکل واضح طور پر کہتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی جمہوری نظام نہیں ہے، وہ بھیڑیوں والا نظام ہے جس میں مظلوم انسانوں کا خون پیا جاتا ہے اور اپنے بچوں کو پالا جاتا ہے.
चाहे वो बहुत अमरीकी शुक्रिया रडार अमीन हो, शहीदी साहब, चाहे अली वो अहमद खान बरतानवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला आगे जारी रखें।